नजर आदाब, आज गवाह के मेहमान हैं हिंदुस्तान और यूरोप की दुनिया की जाने पहचाने मशहूर और मारूफ माहिर नफ्सियात डॉक्टर फारूक अहमद खान, जो दक्कन मेडिकल कॉलेज अलमनाई एसोसिएशन यूरोप के सदर हैं और दक्कन एसोसिएशन लंदन के स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर भी हैं। आप कुछ दिनों के लिए हैदराबाद तशरीफ लाए और इस मौके से पैदा उठाते हुए हमने आपकी मालूमात के लिए डॉक्टर साहब को अपने पास मदद किया और आपसे सवाल किए हैं। सबसे पहले आपका खैर मकदम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। आपसे हम ये जानना चाहिए कि आप लंदन में लगभग 20 बरस से हैं और वहाँ की जो हैदराबाद दक्कन एसोसिएशन है, उसके अलावा दक्कन मेडिकल कॉलेज अलमनाई के आप सदर हैं। तो लंदन में आपने हैदराबाद की तहजीब, सकाफत, तारीख को महफूज करने में आप लोगों का क्या रोल है? जज़ाकल्लाहु खैरन, शुक्रिया मुझे यहाँ पर इनवाइट करने का और बहुत बड़ी खुशी हुई मुझे आपके स्टूडियो में आके, यहाँ पे मीडिया प्लस में आपके साथ बात करते हुए। हम लोग वहाँ पे मैं वहाँ पे 20 साल से हूँ और जैसा आपने बताया कि डेक्कन एलुमनाई एसोसिएशन ऑफ यूरोप जो हमारी वहाँ पे एलुमनाई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मैं सदर हूँ पिछले 4 साल से। और हम लोग वहाँ पर 2 किस्म के प्रोग्राम्स चलाते हैं। एक तो डेक्कन एलुमनाई एसोसिएशन ऑफ यूरोप का है, जो कि हमारी खुद एलुमनाई ऑर्गेनाइजेशन है। जितने भी यूके के डेक्कन से पास आउट हुए डॉक्टर्स हैं वो उसका पार्ट हैं, और जो यूरोप में भी कुछ लोग यहाँ से पास आउट हुए हैं वो वहाँ पर हमारी इस दाई जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है उसके पार्ट है। और फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वो है हैदराबाद डेक्कन कम्युनिटी एसोसिएशन। इसका स्टीयरिंग मेंबर भी हूँ मैं, और इसके अंदर हम लोग काफ़ी इसका ख्याल रखते हैं कि हैदराबादी सकाफत जो है, इसकी कल्चर है, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, साथ साथ इसके कि हम लोग दीन का और हमारे मजहब का जो प्रमोशन है उसके साथ साथ कल्चरल एस्पेक्ट जो है हैदराबाद का, खास तौर पर तहजीब का, वो हमारे अंदर, हमारे साथियों में और आगे की आने वाली जो नस्लें हैं, हमारे बच्चे हैं, जो फैमिलीज़ हैं, उनके अंदर भी ये ट्रांसफ़र हो, ये हमारी ख्वाहिश है। तो इस ज़िम्मन के अंदर हम लोग काफ़ी प्रोग्राम चलाते हैं। एक तो है हमारा हर साल का ईद उल फितर का जलसा जो मुनक़िद होता है हर साल ईद उल फितर के दूसरे नेक्स्ट वीक के अंदर, और फिर इसके बाद हम लोग सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा करते हैं, और फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशंस करते हैं जिसके अंदर बच्चों के अंदर खुद एतमादी का फ़रोग़ देना, उनके सेल्फ एस्टीम को उभारना, उनकी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो प्रॉब्लम्स अगर हैं तो उनको सॉल्व करना, इंटरव्यू स्किल्स हैं, पब्लिक स्पीकिंग है, कैसे जो है आप लोग डिबेट्स को कर सकते हैं दूसरों के साथ, उसको फ़रोग़ देना, उसकी हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं। तो ये हमारे चंद प्रोग्राम। इसके अलावा हम लोग तफरीह के प्रोग्राम भी रखते हैं ताकि जो है जो हैदराबाद कम्युनिटी वहाँ पर बसी हुई है, न सिर्फ बर्मिंघम में बल्कि अतराफ के जो लंदन में एरियाज़ हैं, मैनचेस्टर के हैं, लेस्टर के हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, उसके भी लोग उसके अंदर शामिल हो सकते हैं। तो हमारी जो पिछली ईद गैदरिंग थी उसमें लगभग 400 लोग, और इससे पहले की ईद गैदरिंग में लगभग 500 लोग उसके अंदर शरीक हुए थे। तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ करने से हम चाहते हैं कि बच्चों के अंदर, हमारी फैमिलीज़ के अंदर और हमारे साथियों के अंदर दीन का जज्बा भी साथ रहे, और साथ साथ जो है तहजीब जो हैदराबाद की है वो गुम ना हो जाए। तो इस चीज़ का हम लोग ख्याल रखते हैं। डॉक्टर साहब, आप लोग तो खैर हैदराबाद छोड़कर गए, मगर जो आप लोगों को अपने हैदराबाद की तहजीब से मोहब्बत है, अपने वतन से मोहब्बत है, मगर वहाँ जो पैदा हुए जो बच्चे वो उन्हें किस हद तक अपने वालिदीन के वतन से मोहब्बत हो सकती है, और क्या उसे पैदा करने की कोशिश की जा रही है? जी, ये सवाल काफ़ी आपका इंटरेस्टिंग है, इसलिए कि ये डिपेंड करता है वो पेरेंट्स के ऊपर, जैसा हमारे ऊपर, कि हम हमारे बच्चों के अंदर क्या ये चीज़ हम लोग डाल रहे हैं, क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो हमारे अंदर जो कैफ़ियत महसूस करते हैं। सही बात तो ये है कि क्योंकि वो बच्चे वहाँ पर पैदा हुए हैं, वहाँ पर पले बड़े हैं, उनके अंदर वो सेम लेवल की जो आपके अंदर कैफ़ियत है वो तो नहीं होगी, लेकिन कुछ हद तक और पॉसिबल है कि की जा सके, और ये इसलिए भी पॉसिबल है
کہ اگر دونوں پیرنٹس ماں اور باپ بچوں کے اندر انڈیا کی وزٹس ہیں، حیدرآباد کی وزٹس ہیں وہ کراتے رہیں، اور پھر اس کے اندر ہسٹوریکل مقامات کی ان کے اندر جو ہے وزٹس کرائیں ان کو، وہ جو ان کی آج کل تو یوٹیوب پہ اور کتابوں کے ذریعے اخباروں کے ذریعے سے کافی انفارمیشن اویلیبل ہے، تو اس انفارمیشن کو ہم لوگ اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں، بتائیں کہ آپ کی ہسٹری کیا تھی، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، آپ کہاں سے آئے ہیں، کس مقام سے آئے ہیں اور کیا کلچر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ رہتے ہوئے کس طرح سے اس کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے۔ فیملیز کا بھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جو ہم عید الفطر کے اندر پروگرام کرتے ہیں، اس کے اندر ہم نے لاسٹ ایئر جو پروگرام کیا تھا، یہ سال جو پروگرام کیا تھا، اس کے اندر ہم نے خاص ایک چیز رکھی تھی وہ یوتھ کے لیے، اور ہم نے اس کا جو ہے عنوان بھی اسی قسم کا دیا تھا کہ حیدرآبادی کلچر اور یہاں کا یوتھ، مطلب ویسٹ کا یوتھ۔ تو ہم بچوں سے سوال کر رہے تھے ہسٹوریکل پلیسز بتا کے، جیسا کہ چار مینار ہے، گولکنڈا ہے، اس کو کس نے بنایا اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو جو بچے اس کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے، پھر ان کو جو ہے پرائزز وغیرہ دینا، تو اس قسم سے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کلچر بھی ہمارا پرزرو رہے، کہ بچوں کو یہ انفارمیشن ملے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بکس ہیں، جو ہسٹوریکل لٹریچر اویلیبل ہے، وہ بھی ان کو مہیا کرایا جائے تاکہ جو ہے وہ لوگ اس کو پڑھ سکیں۔ اور میں خاص طور پہ یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ ویسٹ کے اندر بچوں کے اندر پڑھنے کا رجحان بدرجہ زیادہ ہے یہاں کے بچوں کے اندر، کہ ہو سکتا ہے پچھلی جنریشن جو تھی یہاں پہ اس کے اندر زیادہ یہ چیز کی کیفیت پائی جاتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میڈیا کے انکروچمنٹ کی وجہ سے یہاں پہ کافی لوگ جو ہے گیجٹس کے استعمال کے اندر مصروف ہیں، تو یہ بکس کو پڑھنا، کتابوں کو پڑھنا، یہ جو ہے کافی کم ہوا ہے، لیکن وہاں پہ بچوں کو فروغ دیا جاتا ہے اس چیز کا کہ بھئی آپ زیادہ سے زیادہ کتابوں سے اور بکس سے جو ہے تعلیم حاصل کریں۔ تو اسی ذریعے سے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے کلچر بھی محفوظ رہے اور آپ کا دین بھی وہاں پر محفوظ رہے۔ ایسا بھی آپ یہاں پر آنے کے بعد دیکھیں گے کہ 5 سال کی عمر سے بچہ جو ہے سوشل میڈیا ایڈکٹ ہو رہا ہے، جو ہے اس کا جو ہے ایز اے سائکیٹرسٹ آپ کا کیا مشاہدہ ہے؟ کیا اس کا کوئی اس کی نفسیات پر اثر پڑ سکتا ہے آگے چل کر، اور کیا یہ سیم ایڈکشن وہاں پر بھی ہے؟ یہ کیفیت ٹو بی آنیسٹ یہ دنیا میں ہر جگہ ہے، تو میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا ہوں کہ امریکن سائیکیٹرک ایسوسی ایشن APA جو یو ایس کی ایک کافی مشہور آرگنائزیشن ہے، اس نے یہ گائیڈ لائنز جاری کی ہیں کہ اپ انٹل 3 ایئرز آف ایج، چھوٹے بچوں کو 0 سے 3 ایئرز آف ایج موبائل کا ڈیجیٹل گیجٹ کا استعمال بالکل ممنوع رکھا جائے، اس کے اندر بالکل بھی ان کو جو ہے یہ چیز نہیں لی جائے، اور اسٹل کافی ریسرچ یہ بھی بتاتا ہے کہ اپ ٹل 5 ایئرس 5 سال کی عمر تک جو ہے یہ گیجٹس کو اوائڈ کیا جائے، ان کو جو ہے بچوں کے اندر بچوں کے ہاتھ میں اس کو نہیں دینا چاہیے، تو یہ کافی کلیئر گائیڈ لائنز اب اس وقت موجود ہیں۔ تو آپ کا سوال بالکل ایپٹ ہے، کافی جو ہے موضوع ہے کہ بچے اس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ چیز صرف یہاں پہ نہیں، یہ چیز وہاں پر بھی ہے، US میں بھی ہے، یورپ میں بھی ہے، دوسرے ممالک، ہر ملک کا یہ مسئلہ ہے، ہر جگہ کا مسئلہ ہے، اور اس کے اندر یہ ریسرچ فائنڈنگ بھی آئی ہے کہ جو بچوں کا نرو گروتھ ڈیولپمنٹ ہے، جیسا کہ جو ہمارا برین ڈیولپمنٹ ہوتا ہے بچوں کا، اگر وہ ڈیجیٹل کیمرہ مائک یوز کا کیمرہ اور جو ویڈیوز کا یوز ہے، اس کے اندر کافی مختلف قسم کی جو ہے تصاویر سامنے آتی ہیں، کلر سامنے آتے ہیں، میوزک سامنے آتا ہے، تو بچے کو ایک جو ہے اس کی ایڈکشن، جس کو گیجٹ ایڈکشن کہتے ہیں، وہ ہو جاتی ہے، اور پھر جو گروتھ ہونی چاہیے برین کی وہ نہیں ہوتی، نیورل سیلز کا ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے، تو یہ ایک کافی ایک سیریس ایشو ہے اور اس کو سیریسلی لینا چاہیے۔ کافی جو ہے مینٹل ہیلتھ ایشوز جیسا آپ سننے میں آتا ہے، آپ کو آٹزم ہے، یہ ADHD ہے، اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر، اس قسم کے جو ہے بچوں کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ پہلے بھی تھیں لیکن اس کا جو ہے کافی انکریز ہوا ہے پچھلے کچھ سال کے اندر، اور کچھ سائنٹسٹ یہ مانتے ہیں کہ اس کا جو ہے ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے موبائل فون کے یوز، ویری ارلی موبائل فون کے یوز سے بھی ہوا ہے، تو ہم کو یہ چاہیے کہ جو ہے اس کا گیجٹ کا یوز تقریباً چھوٹے بچوں کے اندر تو اس کو کم کرنا چاہیے، اور بہت زیادہ اسٹرکٹلی 0 to 3 ایئرس کے اندر اس کو کمپلیٹلی اوائڈ کرنا چاہیے، تاکہ بچے خود جو ہے اپنے کھیلیں، دوسرے بچوں سے انوالو ہوں، پیرنٹس سے انوالو ہوں، اور جو ہماری جو ہے مائیں بہنیں بھی ہیں وہ گھر کے اندر بھی جو ہے بچوں کو اس چیز پر زیادہ فروغ دیں کہ موبائل فون سے ہٹ کے جو ان کے دوسری ایکٹیویٹیز میں انگیج کروا سکتے ہیں،
اس کے اندر ان کو انگیج کروانے کی کوشش کریں تاکہ اس کا یوز کم ہو, تاکہ گروتھ اینڈ برین ڈیولپمنٹ کے اندر جو ہے وہ کوئی مضر ثابت نہ ہو. ڈاکٹر صاحب یہ جو وہاں جو پیدا ہوئے جو بچے آپ 20 سال سے لندن میں ہیں تو وہاں کے آپ ماحول کے عادی ہو چکے ہیں. حیدرآباد سے محبت اپنی جگہ پہ ہے, ایک پولوشن فری ماحول اور وہاں کی آب و ہوا وغیرہ کے لحاظ سے جو بچے وہاں پیدا ہوئے وہاں پر بڑے ہوئے, جب آپ کے ساتھ یا جو والدین کے ساتھ اپنے وطن پہ آتے ہیں تو کیا ان کا تاثر رہتا ہے؟ کیا تو نہیں, بہت اچھا سوال ہے یہ بھی, اور یہ ہم لوگ ایکسپیرینس کرتے ہیں ریگولرلی. میں ہر سال آتا ہوں, کبھی کبھی سال میں 2 بار میری وزٹ ہوتی ہے حیدرآباد, اور فیملی کے ساتھ بھی آتا ہوں میں. تو اس کے اندر صحیح بات ہے, بچے کیونکہ وہاں پہ پلے بڑے ہیں ان کو وہ چیز زیادہ پسند آتی ہے, تو پھر وہ واپس جائیں گے برمنگھم لندن وغیرہ تو ان کو وہ پھر اپنے دوست, ان کا سرکل, ان کا ماحول وہاں پہ یاد آتا ہے ان کو. لیکن یہاں پہ آنے کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ وہ کافی خوش ہوتے ہیں, کیونکہ اور سب سے بڑی چیز میں نے دیکھی وہ فیملی, جو آپ کے فیملی ہے, ریلیٹیوز ہیں, آپ کے بہن بھائی ہیں, ماں باپ ہیں, ان کے پاس رہنے سے بچے کافی خوش ہوتے ہیں. ہمارے بچے خود کافی خوش ہوتے ہیں, انوالو ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھیلنے کے اندر. وہ بچوں کے اندر جو ہے آپس میں کزنس کی پہچان کہ بھائی یہ تمہارے کزنس ہیں, یہ جو کہ ڈفرینٹ ہے فرینڈس. آپ کے دوست تو ہیں, کافی دوست ہوں گے, اسکول میں ہوں گے, محلے میں ہوں گے, لیکن یہ آپ کے خونی رشتے دار ہیں, یہ آپ کے ساتھ رہنے والے, آپ کے ساتھ جو آپ کے بھائی کے بچے, بہن کے بچے, آپ کے جو ہے کزنس ہیں, ان کو پہچاننا, ان سے پھر ملنا اور ان کے ساتھ جو ہے تعلقات پھر ڈیولپ کرنا, تو یہ چیز جو ہے بچے مس کرتے ہیں وہاں پہ. ہمارے بچے تو خاص طور پر مس کرتے ہیں, اور ہر سال یہ انڈیا کی جو چھٹی ہے اس کے جو ہے کافی دے لک فارورڈ کہ بھائی جانا ہے, ان سب سے ملاقات کرنا ہے. اب جیسے ایگزامپل دی, جو پولوشن وغیرہ ہے, اس قسم کی جو چیزیں ہیں, یہ تو بہرحال ہے یہاں پہ, کیونکہ چھٹی کا ماحول ہے, کیونکہ یہاں پہ کچھ گھومتے کرتے ہیں, تو یہ کافی انجوائمنٹ ان کے لیے ہوتا ہے. یہ کچھ تکلیف تو ہے, بہرحال جو ہے ٹریفک تو ہر جگہ ہے اس وقت موجود دنیا میں, لیکن بعض وقت اس قسم کی چیزیں چھوٹی موٹی سمجھتا ہوں میں ان چیزوں کو کہ یہ تو امپیکٹ کرتی ہیں, لیکن وہ کافی مس کرتے ہیں یہاں کے کلچر کو, یہاں کے فیملیز کو, وہاں پہ رہنے والے بچے. تو حالانکہ وہاں پہ رچ بس گئے ہیں وہ لوگ, لیکن اسٹل ایک بڑا ان کا حصہ, ان کا دل کا حصہ جو ہے یہاں پہ موجود ہوتا. ڈاکٹر صاحب یہ آپ سائیکیٹرسٹ ہیں, عام طور پہ کس قسم کے مریضوں کا علاج آپ کرتے ہیں؟ عام طور پر زیادہ شکایت کیا ہوتی ہے مریض؟ میں وہاں پہ اولڈ ایج سائیکیٹرسٹ ہوں, یعنی میرا جو موسٹلی میرا جو کام ہے وہ 50, 55, 60 ایئرز سے اوپر لوگوں کی میں جو ہے علاج معالجے میں انوالو رہتا ہوں. وہاں پہ جو نفسیاتی امراض ہوتے ہیں اس ایج گروپ کے اندر, لیکن کچھ ینگر ایج گروپ کو بھی میں دیکھتا ہوں. تو جو سب سے کامن پرابلم میں بتاؤں گا وہ ہے ڈپریشن کا. اگین یہ ڈپریشن ویسٹ کے لیے یا یو کے لیے کامن نہیں ہے, یہ ساری دنیا کے اندر موجود ہے. اور میں ابھی بتا رہا تھا کہ انڈیا میں بھی اس کا جو ہے کافی انکریز ہوا ہے, اور میں نے اب کے یہ وزٹ میں اور میری لاسٹ وزٹ میں نے غور کیا ہے کہ ینگ ایج گروپ جو ہے یہاں پہ, ینگر ایڈلٹس جو ہیں 20s 30s میں, ان کے اندر ڈپریشن کی کیفیت جو ہے کافی دیکھنے میں آئی ہے. تو ڈپریشن کی جو کیفیت ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں اس کے اندر جو ہے ایک بڑا سبب ان کا ہے لونلینس کا ہے, جو کہ تنہائی کی جو زندگی ہے اس کے اندر لیک آف فیملی اسٹرکچر ہے, لیک آف سوسائٹی اسٹرکچر ہے, جو کمیونٹی کا اسٹرکچر جو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس بہت حد تک موجود ہے ابھی بھی, اور اس کو پرزرو کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم کو چاہیے کہ اس کی حفاظت کریں ہم, اور اس کو چیریش کریں تاکہ یہ کمیونٹی جو ہے پرزرو رہے. تو یہ وہاں پہ ایک لونلینس کا جو مسئلہ ہے وہ کافی ڈپریشن کو فروغ دیتا ہے. پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ جو وہاں پہ تناؤ, جو اسٹریس کی جو کیفیت ہے, وہ اسٹریس بھی جو ہے کافی لوگوں کو ڈپریشن کی طرف جھونکتی ہے. لیکن اگین میں جو دیکھ رہا ہوں, آبزرویشن میرا کافی جو ہے سالوں سے یہاں پہ آتے رہنے کے بعد, کہ اس کے اندر ایک انکریز میں دیکھ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ جو کلچرل چینجز وہاں پہ آئے تھے ویسٹ میں, اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ کلچرل چینجز یہاں پر بھی آ رہے ہیں اسی قسم کے. تو وہی قسم کا اسٹریس ہے, وہی قسم کا کمپٹیشن ہے, تو ایک دوسرے سے جو ہے آگے بڑھنے کی جو تگودو ہے لوگوں کے اندر, وہ جو ہے کافی یہاں پہ دیکھنے میں آ رہی ہے. تو اس کی وجہ سے بچوں کے اندر ڈپریشن کی کیفیت یہ بھی جو ہے یہاں پہ بھی موجود ہے.
پھر دوسرا جو کامن کنڈیشن ہے وہ ہے اینگزائٹی، جو اضطراب کی کیفیت ہے، اور پینک ڈس آرڈر جس کو کہتے ہیں، اس قسم کی کیفیت بھی کافی لوگوں کے اندر وہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ پھر ایک کنڈیشن ہوتا ہے آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر، او سی ڈی جس کو کہتے ہیں، جو ایک چیز بار بار کرنے کی، یا ہاتھ دھونے کی عادت ہے، بار بار ہاتھ دھونا تاکہ میرے ہاتھ صاف رہیں، بار بار نہانا، اس قسم کی جو ہے کنڈیشن ہوتی ہیں۔ پھر وہ شک کی بیماری، اسکیزوفرینیا، سائیکوسس وغیرہ، اس قسم کے بھی امراض ہوتے ہیں۔ میرا اسپیشلائزیشن وہاں پہ خاص طور پہ اولڈ ایج میں وہ ہے ڈیمینشیا میں، جو کہ ایک بھولنے کی کیفیت جس کو ہم کہتے ہیں، الزائمرز ڈیزیز اس کا سب سے بڑا کاز ہے۔ تو اس کے اندر میں اسپیشلائزیشن کرتا ہوں وہاں پہ، تو اسی قسم کے کیسز میرے پاس بہت زیادہ آتے ہیں۔ تو ان کے اندر بھول ہو جانا ہی نہیں ہے سمٹم، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کوئی چیزوں کو سیکھنا، کوئی چیز کو نیو چیزوں کو سیکھنا، لرن کرنا، اور پھر اس کے ساتھ کام کرنا، ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ میں ہماری جیسے وہ چیز کے اندر جو ہے پریشانی ہونا، ایگزیکٹو فنکشننگ ہے، بینک اسٹیٹمنٹ چیک کرنا ہے، بلز چیک کرنا ہے، پوسٹ میں دیکھنا ہے، اپوائنٹمنٹس دیکھنا ہے، اس قسم کے اندر تکلیف جو ان کو ہوتی ہے، اس قسم کے جو ہے ڈیمینشیا پیشنٹس میرے کافی وہاں پر میں دیکھتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب یہ جیسا اولڈ ایج کے جو پرابلمس ہیں، جیسے آدمی یعنی 50 پلس یا 60 پلس ہو جاتا ہے، یہاں پر بھی وہی حالت ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر سب کی گھر الگ الگ ہو جاتی ہے۔ تو اب ویسٹرن کنٹریز میں تو اولڈ ایج ہوم پرانی بات ہے، حیدرآباد میں بھی کافی ہو گئے ہیں۔ تو جو ایک 50 کے بعد جو احساس پیدا ہوتا کہ اب میرا کوئی نہیں، شاید آپ کو ہر روز ایک نئی درد بھری کہانی سننے کو ملتی ہے۔ تو نہیں، یہ بالکل آپ وجہ فرمائیں کہ وہاں پہ جو ہم لوگ دیکھتے تھے چیزیں، ابھی آہستہ آہستہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ چیز آ رہی ہے۔ اور ایج ہونے کے بعد وہاں پہ ایک ٹرم ہے ایمپٹی نیسٹ سنڈروم، تو یعنی جو نیسٹ گھونسلہ ہے وہ خالی ہو گیا چڑیا کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بچے جو بڑے ہو جاتے ہیں، وہاں پہ جو ہے 17-18 سال کی عمر کے اندر عام طور پہ بچے گھر چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو پیرنٹس خود رہتے گھر کے اندر، پھر بعد اولڈ ایج میں ہو جاتے، جب ان کو جو ہے ضرورت زیادہ ہو جاتی ان کی، جب ان کو کیئر کرنا پڑتا روزمرہ کے اندر، پھر وہ کیئر ہومس کے اندر بھی موو ہو جاتے ہیں، ایسا بتا دیتے ہیں نرسنگ کیئر ہومس وغیرہ، وہ کافی وہاں پہ کامن ہے، اور وہاں پہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ اسی قسم سے جو ہے سسٹم چلتا ہے۔ لیکن وہاں پہ بھی میں ایک بات کہوں کہ جو فیملیز ایسی ہیں جو کہ لک آفٹر کرنا چاہتے ہیں اپنے پیرنٹس کو، اپنے گرینڈ پیرنٹس کو، میں نے ایسے ایگزامپلس بھی دیکھے ہیں۔ تو میں نے ایک ایگزامپل دیکھا ہے جس کا میں ذکر کروں گا یہاں پہ، کہ جو وہ یہ بیٹا خود، یہ بیٹی خود اور داماد دونوں ڈاکٹرز ہیں، اور دونوں اچھا فل ٹائم جاب کرتے ہیں، لیکن دونوں یہ نہیں چاہتے کہ جو لیڈی ہے ڈاکٹر، ان کے پیرنٹس جو ہے نرسنگ ہوم یا کیئر ہوم میں جائیں۔ تو ان لوگوں نے اپنے گھر کے اندر ساری فیسلٹیز پرووائڈ کی جو کہ کیئر ہوم پرووائڈ کر سکتا ہے، جیسے کہ بھائی ان کو اٹھنے کے لیے اگر کوئی چیز چاہیے تو اس کو وہاں پہ جو ہے ہوئسٹ بولتے ہیں، تو ہوئسٹ سے آدمی کو اٹھایا جاتا ہے، اس کو لفٹ کیا جاتا ہے، وہ جو کہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، یا پھر فریم ہوتا ہے جس کو پکڑ کے چلتے ہیں، اس قسم کی مختلف چیزیں ہیں، ویل چیئرس کا پروویژن ہے، یا پھر وہ ہاسپٹل بیڈ جو ہوتا ہے جس کے اندر اوپر نیچے کر سکتے ہیں، اس کے اندر جو ہے سر اٹھا سکتے ہیں، کافی وہ ساری چیزیں جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں وہاں پہ۔ تو ان لوگوں نے اپنے گھر کے اندر چینجز کی، تو ایک فلور ان لوگوں نے سارا یہ چینج کر کے ایسا بنا دیا تاکہ وہ بوڑھے جو ان کے پیرنٹس ہیں دونوں کو لک آفٹر کیا جائے۔ مگر یہ ایک چیز صحیح ہے کہ عام طور پہ یہ چیز نہیں ہوتی، وہاں پہ جو ہے کافی لوگ نرسنگ ہوم کے میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ کئی واقعات بھی ہوتے ہیں ایسے، اور یہ میرے خیال سے یونیک نہیں ہے وہاں کا، بلکہ ہر جگہ ہوتا ہوگا کہ جو لک آفٹر کرنے والے لوگ ہیں وہ ایسا لک آفٹر نہیں کرتے جیسا کہ آپ کی فیملی کرے گی، جیسا کہ آپ کے بچے کریں گے، جیسا آپ کے بھائی بہن کریں گے، وہ تو کیئرز نہیں کر سکتے، وہ لوگ ایک پروفیشنل طریقے سے کیئر پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن باقی جو دل سے جو انسیت ہوتی ہے ایک دوسرے کی، جو ہے محبت سے جو کام کرتا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تو وہ چیز تو جو ہے وہ کیفیت نہیں پائی جاتی وہاں پہ بھی۔ اور یہاں پہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ کیونکہ لوگ گاؤں سے، ولیجز سے جو ہے شہروں کی طرف آتے ہیں، پھر شہروں سے پھر ویسٹ کی طرف یا پھر مڈل ایسٹ کی طرف ہو جاتے ہیں، اور اولڈ ایج میں پیرنٹس جو ہے پیچھے چھوٹ جاتے ہیں، اور ان کے جو ہے کافی مسائل ہیں۔ میں ہر وقت یہاں پہ جب آتا ہوں تو کچھ کیمپس کرتا ہوں، یہاں پہ ہمارے کچھ ساتھی ڈاکٹرز ہیں یو ایس میں، وہ لوگ یہاں پہ کلینکس چلاتے ہیں، تو اس میں جو ہے ہم لوگ پری چیریٹیبل کیمپس کرتے ہیں، یہ نفسیاتی امراض سے، اور اس قسم کے پیشنٹ بھی میرے پاس آتے ہیں کہ بھائی ان کے کوئی نہیں ہے اس وقت،
اور یہاں پہ وہ لوگ جو ہے ڈپریشن کا شکار ہیں یا اینگزائٹی کا شکار ہیں، تو ان کو جو ہے کس قسم سے سپورٹ کیا جائے، ہیلپ کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ویسٹ میں ایک سسٹم بنا ہوا ہے جس کو سوشل سروسز یا لوکل اتھارٹی کا سسٹم کہتے ہیں، جو کہ کافی آرگنائزڈ ہے، جس کے تھرو یہ اولڈ ایج میں جو پہنچتے ہیں لوگ ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے، ان کو نرسنگ ہومز میں کیئر ہومز سپورٹ کیا جاتا ہے. اس قسم کی کچھ جو ہے انیشیٹوز اور اس قسم کے جو اقدام یہاں پہ بھی کچھ ہونے چاہیے تاکہ جو اولڈ ایج میں جو پہنچ جائیں جن کو سپورٹ نہیں ہے ان کو بھی جو ہے سہارا ملے. اور یہ نفسیاتی امراض کا ہونا دونوں کا کامن، ڈپریشن جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، ڈپریشن یہ اولڈ ایج میں کافی کامن ہے، کیونکہ ایک تو جو ہے فائنینشیل لاس ہے کہ وہ کیپیبل نہیں ہے کمانے کے، ایک فیملی لاس ہے کہ بچے بڑے ہو گئے وہ موو آؤٹ ہو گئے ہیں، دوسرا جو ہے فرینڈشپ لاس ہے، جو 7 لوگ ہوتے ہیں ان کا یا تو انتقال ہو گیا یا تو وہ لوگ موو کر گئے، نیبرز ہیں وہ لوگ موو کر گئے یا خود آپ موو کر جاتے ہیں. تو اس کے اندر کافی جو ہے لونلینس کی کیفیت اور ڈپریشن اور لو موڈ کی کیفیت جو ہے پائی جاتی ہے یہ ایج گروپ کے اندر. تو اس کے لیے بھی جو ہے سپورٹ ہونا چاہیے، کچھ سروسز کی طرف سے، کچھ گورنمنٹ کی طرف سے، کچھ والنٹری آرگنائزیشنز کی طرف سے جو ہے اس میں سپورٹ ہونا چاہیے اس گروپ کے لوگوں کو. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال، یہ خبر سننے میں آتی ہے کہ ماشاء اللہ حالیہ عرصے میں اسلام کافی تیزی سے پھیلا ہے لندن اور دوسرے یورپی ممالک میں، مگر ساتھ ہی ساتھ اسلامو فوبیا بھی جو ہے کافی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. اس بارے میں آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ دونوں باتیں آپ کی صحیح ہیں کہ وہاں پہ کیونکہ اسلام کا فروغ کافی ہو رہا ہے ویسٹ میں، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ لوگ قریب آ رہے ہیں، معلوم کر رہے ہیں کہ صحیح دین کیا ہے، کون سی دین پہ ہے، تو اس کو قرآن مجید پڑھتے ہیں لوگ، اور ڈائریکٹلی دعویٰ کا کام بھی چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی لوگ خود پڑھ کے جو ہے قرآن اور دیکھ کے میڈیا کو دیکھ کے جو ہے یہ انفلوئنس ہو رہے ہیں اسلام سے اور اسلام پر داخل ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر اسلاموفوبیا کا ایشو جو ہے، اور اس سے لنک میں کہوں گا کہ جو ریشیل ڈسکرمنیشن کا جو لنک ہے وہ ساتھ لگا ہوا ہے اس کے، کہ اسلام جو ہے جو ممالک کے اندر ہوتا ہے ان ممالک سے جو مائگریشن ہے ویسٹ کے اندر کافی ہوتا ہے، اور جس میں کئی مسلم کنٹریز ہیں وہاں سے لوگ وہاں پہ آتے ہیں، اور کئی لوگ ایلیگل بھی آتے ہیں جن کو جو ہے اجازت نہیں ہوتی آنے کی. اور پھر وہاں پہ جب کرائم ریٹس وغیرہ بڑھتے ہیں کسی وجہ سے، تو پھر یہ میڈیا میں اور پھر دوسری جگہوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی مائیگرینٹس کی وجہ سے یہ کرائمز ہو رہے ہیں، اور اس کی جو ہے کوئی بہت اسٹرانگ ایویڈنس موجود نہیں ہے کہ یہ آنے والے جو لوگ ہیں یہ کرائمز کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوں گے جو اس قسم کی چیزوں میں انوالو ہیں، لیکن یہ ریزن بتا کر پیش کیا جاتا ہے میڈیا کے اندر کہ بھائی یہ مائیگریشن از ریسپانسبل فار انکریز کرمنالٹی ان دا لوکیلٹی ان کمیونٹی، اور اس سے جو ہے اسلاموفوبیا جو ہے کافی فروغ ملتا ہے، کافی لوگ جو ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں وہاں پہ کچھ لوگ جو موجود ہوتے ہیں. لیکن میں کہوں گا کہ اوور آل وہاں پر ایسے لاز بھی ہیں اور لیگل سسٹم ایسا اسٹرانگ ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی غیر ضروری چیز اگر میڈیا میں آتی ہے تو اس کا پھر جو ہے کریکشن کیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر ایکشن بھی لیا جاتا ہے. تو اس قسم سے جو ہے لیگل سسٹم اگر اسٹرانگ ہو تو ان چیزوں کو روکا جا سکتا ہے. لیکن بات صحیح ہے کہ اسلام کا فروغ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اسلاموفوبیا کا بھی انکریز وہاں پر ہوا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ.